वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। शवाला साहब, आपके जो अभी राइट नाउ कोalition पार्टनर्स हैं वो ये आने के बाद पीटीआई से हाथ मिला लेते हैं, इट वुड बी अ डेंजरस सिचुएशन फॉर यू। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जमहूरियत के लिए इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं और बड़ी मिचोर जमात है। अब मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे जो पराई लड़ाई में जो है ना, वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो ये पराई लड़ाई में अब्दुल्ला दीवाना जो है भुट्टो साहब की जो बिलावल भुट्टो साहब हैं और आसिफ जरदारी साहब हैं, कम से कम उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि दोनों जो लीडर्स हैं वो एक मैं समझती हूँ कि पूरी एक एकेडमी है, एक पॉलिटिकल एक जमहूरी एकेडमी की हैसियत रखते हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस जो तंदूर में छलांग लगाने के मुतरादिफ ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, सियासत के अंदर कोई बात हरफ आखिर नहीं होती। लोग मिलते हैं, बात करते हैं, सियासी डायलॉग होते हैं, गुफ्तो शुनीद होती है और उसके बाद फिर कोई लाए अमल निकलता है। और अगर इनका ये रास्ते ये अगर इख्तियार करते हैं तो मेरा ख़्याल है कि जो इस वक्त जमहूरी निज़ाम चल रहा है और जिस तरह से मुल्क जो है वो सफारती सतह के ऊपर सफारती महाज पे कामयाबी हासिल कर रहा है और की भी है, और आज पाकिस्तान को अमन का दाई जो है वो समझा जा रहा है। आज अमेरिका की जो प्रेसिडेंट हैं वो फील्ड मार्शल की बात करते हैं, वज़ीर आज़म की बात करते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस मौके के ऊपर जिस वक्त हमने मार्के हक किया कि दुश्मन के महाज पे कामयाबी, सफारती महाज पे कामयाबी, और इस मौके के ऊपर एक ऐसी जमात जो एक जमहूरी रवायात को बरकरार रखे हुए है, जिन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, तो ये अच्छा बच्चेगाना डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, लेकिन जो बच्चेगाना जो इकोनॉमिक फ्रंट पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, सॉरी टू से। इकोनॉमिक फ्रंट पे आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, सॉरी टू से। मुझे इकोनॉमिक बजट वो आपके कोalition पार्टनर कह रहे हैं कि आप बजट जो है महंगाई सर तोड़ महंगाई होगी। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं मईशतदान नहीं हूँ, मैं सियासतदान हूँ। मैं अपनी कोई नॉलेज के मुताबिक या उसके मुताबिक ही बात कर सकती हूँ। मैं माइट भी आपको फैक्ट एंड फिगर उस तरह से नहीं बता सकूंगी, लेकिन मेरी एक अपनी सोच और एक राय है। देखिए, पूरी दुनिया में जो ईरान रजीम है और जो अमेरिका के हालात हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं, और पूरी दुनिया जो है इसकी तपिश जो ईरान और अमेरिकन जो इसराइल की जो जंग है उसकी तपिश जो है वो पूरी दुनिया ने महसूस की और उसकी तपिश के शोले हमारे तक भी पाकिस्तान ने महसूस और दूसरी बात ये है कि देखिए, महंगाई जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, और इस बजट के अंदर आप ये अवामी हुकूमत है और अवाम की उमंगों के मुताबिक जो है वो बजट आएगा, लेकिन मईशत के ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है। ठीक। अभी अवाम को अवामी उमंगों के ऊपर ये शैला साहिबा कह रही हैं कि अगर ये तो बजट ही बड़ा खतरनाक आएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि बड़ी महंगाई होने वाली है, तो फिर ऐसे बजट को आप वोट देंगे शैला साहिबा? अच्छा, पहले तो मैं ये बात कर दूं कि देखिए, 26वीं जो आईनी तरमीम है जब आई थी ना, तो चेयरमैन बिलावल ने आगे बढ़कर उसको बेहतरी कराई थी, वरना 57 पॉइंट्स थे। अब शफी जान इस वजह से सब बातें करते हैं कि शायद इन्हें अपने पार्टी लीडर की वो बात याद नहीं कि हमें तो जब बिल भी पास कराना होता था तो फोन कराने पड़ते थे, या आमिर लियाकत मरहूम की बात के जो लोग बुलाते उन्होंने हमें बुलाया तो हम आए हैं कुछ करने। तो यहाँ वो हालात नहीं है। हमने बैठ के उसको पूरा सही किया, और 27वीं आईनी तरमीम में भी हमने जो हमने समझा कि अभी हमने लोकल बॉडी नहीं करनी है, अभी ये नहीं करना, उसको हमने रोका। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्क है, पूरा ड्राफ्ट आता है। ये फर्क है। मैं बात कर लूं, ये फर्क है। दूसरी बात ये है कि हम ये बात जो कर रहे हैं आज यहाँ बैठकर, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, हम सपोर्टर हैं, पाकिस्तान के हालात हैं। ये तो जब जा रहे थे तो इन्होंने कहा था कि हमने मईशत पे बारूदी सुरंगें बांध दी है, क्योंकि हमें पता था कि हम जाने वाले,
اور یہ سری لنکا کا حال کرنے والے تھے. اس وقت پاکستان شیلا صاحب عوام کیا یہ بات بائی کرنے کے لیے تیار ہے آئینی عہدوں کہ آپ لوگ جو ہے نا سارا انجوائے کریں اور اس کے بعد پھر کہ ہم تو اس کے بس محض سپورٹر تھے, ہمارے پر تو باہر نہیں آ سکتا. یہ تو مسلم لیگ نون آپ کو خود شریک جرم کرتی ہے کہ آپ ایکولی اون کرتے ہیں. آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیے نون لیگ کی پالیسی سے گورنمنٹ چل رہی ہے. ہم کوئی کیبنٹ میں نہیں ہے جو پالیسی پاس کرتے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ رن ہوگی. اتنا تو پتا ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشنل پوسٹ جو ہوتی ہے صدر صاحب کی وہ سیریمونیل پوسٹ ہے. اگر ایک پی ایم کی ڈائریکٹیو جاتی ہیں اور صدر اسے قبول نہیں کرتے تو 17 دن بعد وہ آٹومیٹیکلی, کیونکہ وہ کیبنٹ سے پاس ہوئی ہے, وزیر اعظم کی سربراہی میں پاس ہوئی ہے, وہ ہو جاتی ہے آٹومیٹیکلی پاس. تو یہ سیریمونیل پوسٹ ہے. اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے بجٹ جو ہے نا اس وقت جنگ رک جائے یا ختم ہو جائے پوری دنیا میں شدید مہنگائی ہوگی. جہاں تک بات ہے عوام کو ریلیف دینے کی, چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھے اور ان سخت حالات میں جو نون پیپلز پارٹی کے تو وزیر اعلیٰ نے کہا بھی کہ ہم کچھ تجاویز دے رہے تھے لیکن سب لوگ انہی تجاویز پر متفق رہے. لیکن پی ٹی آئی کے سی ایم نے نہیں کہا, پی ٹی آئی کے سی ایم نے نہیں کہا. اس میں ہم نے تمام صوبوں نے, کیونکہ ایگریکلچر جو ہے وہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اس پہ ریلیف دیا, موٹر سائیکلسٹ کو ریلیف دیا, جو کر سکتے تھے بہتری وہ کی اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں جب معیشت خراب ہو جاتی ہے تو 4 سال میں جا کے وہ کوئی ٹریک پہ آتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کیونکہ میں بھی معیشت دان نہیں ہوں, لیکن جب میں سارے کی چلیں 4 سال تو ویسے ہی 4 سال ہو گئے, پی ڈی ایم بھی آپ کی حکومت تھی, اس کے بعد بھی آپ کی حکومت آئی ہے. 4 سال اگلے 4 سال تو آپ کو عوام دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ آپ 4 سال اور لیں. میری بات کو اگر آپ کمپلیٹ نہیں ہونے دیں گے اور آپ نے اپنی ہی بات رکھنی ہے میری بات میں تو ہمیں نہ لے پروگرام میں. میرا کہنا یہ ہے کہ 4 سال میں بھائی پھر آپ ہی بات کر لیں, میں رکھ دیتی ہوں نا, آپ میری بات سن لیں. 4 سال میں کوئی چیز ٹریک پہ آتی ہے, لیکن بدقسمتی سے جنگ بھی لگی ہوئی ہے, پاکستان بھی جنگ میں مصروف ہے, دنیا میں بھی ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہوا. عوام بہت سختی میں, اور جو ایک فیسیلیٹیشن کاؤنسل بھی بنی تھی اس سے بھی جو ہے نا کوئی رزلٹ نہیں نکلا, کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. تو یہ تشویشناک باتیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ 10% سولر پینل پہ ٹیکس کرنے, اس وقت کر دیا تھا, بعد میں 18 کر دیا. تو یہ چیز ہمیں ناقابل قبول ہے, لیکن اس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے ہمارے چیئرمین صاحب نے, جو کہ بجٹ سے پہلے اپنی سفارشات دے گی, بلاول بھٹو زرداری اس کا اپروول دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. بہت ساری باتیں کی ہیں شیلا صاحبہ نے بھی, شمالہ صاحبہ نے بھی. ایک تو آپ ان کا جواب دیتے ہیں, ایک پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام صوبے تیار ہوتے ہیں, خیبر پختونخوا جو ہے وہ ساتھ مل کے چلنے کی بات نہیں کرتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ شیلا آپا نے بات کی بارودی سرنگوں کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن بیرونی سازش کے تحت اندرونی غداروں نے عمران خان صاحب کی حکومت ختم کی, شیلا رضا صاحبہ کے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو صاحب, وہ پارلیمنٹ میں کھڑے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان. تو پرانا پاکستان میں جو ہے وہ نئے پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 150 تھی, آج 420 روپے ہے. آٹے کی قیمت 1200 روپے تھی نئے پاکستان میں, آج پرانے پاکستان میں 2800 ہے. یہ کسی ایک سیکٹر میں بتا دیں, میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کمبر صاحب, یہ دونوں جماعتوں کو, کسی ایک سیکٹر میں, کیونکہ 2 سال جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہی ہے جب ہماری حکومت ختم کر دی گئی تھی, ابھی بھی یہ حکومت کا حصہ ہے, یہ جو ہے انجوائے تو کر رہے ہیں کیونکہ گورننس ان کے ہے, صدر ان کا ہے. یہ کسی ایک سیکٹر میں بتا دے جہاں پہ اس حکومت نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہو. اکنامک آپ دیکھ لیں کہ کنڈیشن کیا ہے, ان کی سفارتکاری کا یہ حال ہے کہ ایک ملک سے قرضہ لیتے ہیں, وہی قرضہ دوسرے ملک کو واپس کر دیتے ہیں. پھر ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں, سینسیٹیو پرائز انڈیکیٹر جس میں آٹا, چینی, دال وہ 50% تک بڑھ چکی ہے. میں آپ کو ایک بتا دیتا ہوں, جس میں انہوں نے پرفارم کیا اس پہ آپ کی حکومت آئسولیشن میں چلی گئی تھی. دوسرے ممالک کے ساتھ جو اتحاد ہے یا پھر ان کے ساتھ جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ناٹ آؤٹ, مسلم لیگ نون نے بہت اچھا اس پہ کام کیا ڈپلومیٹک. نہیں کیا, اچھا سن لیجیے, کیا اتحاد ہے کہ آپ کی جو دوست ممالک ہے وہ آپ سے قرضے واپس لے رہے ہیں, رول اوور کی بات ہی نہیں ہو رہی.
آپ ایک دوست سعودی عرب سے آپ ہی تو گئے نا. سن لینا جی، اب سن لینا. ایک ملک سے یہ پیسے لیتے ہیں، دوسرے ملک کو واپس کر دیتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ثالثی کا رول پلے کیا. اچھی بات ہے اگر آپ نے پلے کیا، اس سے وقار بلند ہونا تھا پاکستان کا، لیکن اس ثالثی رول سے کیا مہنگائی ختم ہوگی؟ کیا عام پاکستانی کی زندگی بہتر ہوگی؟ یہاں پہ تو اب ایک وقت کا روٹی لوگ کھا رہے ہیں، دوسرے وقت کی روٹی مل نہیں رہی. 45% پاکستان کی جو آبادی ہے وہ جو غربت کی لکیر ہے اس سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مطلب 12 کروڑ لوگ پاکستان کی غربت کی لکیر کی نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں. 41 سالہ جو بے روزگاری کی بلند ترین سطح پہ پاکستان میں بے روزگاری پہنچ چکی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور ان کے اپنے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی. کوئی 11 ارب کا جہاز خرید رہا ہے، کوئی سینٹ چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی وزیر اعظم کراچی جاتا ہے تو 37 گاڑیوں کا قافلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر میری بہن نے بات کی کہ یہ مہنگائی جو ہے یہ پورے پاکستان کے لیے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے صرف. ویسے تو سہیل افریدی صاحب بھی اب بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں. اب سن لیں جی، اب سن لیں جی. اب یہ کہہ رہی ہے کہ مہنگائی پوری دنیا کے لیے ہے. صرف پاکستان میں 60% پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا گیا ہے. دنیا میں کسی ملک نے 16% سے زیادہ نہیں بڑھایا. سری لنکا IMF کے پروگرام میں ہے، اس نے 8% بڑھایا ہے صرف پیٹرول کی پرائسز. عجیب ایک تماشا لگا ہوا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دونوں جماعتوں کو، نہ پیپلز پارٹی کو نہ نون لیگ کو. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی ہم نے وہ بائک سواروں کو اور کسانوں کو پیکج دیا. یہ خیبر پختونخوا حکومت نے سب سے پہلے متعارف کرایا. 129 ارب کی سبسڈی دی ہے. اب سن لیں جی، اب جب $60 پہ خریدا گیا پیٹرول پہ، $60 پر بیرل پہ خریدا گیا پیٹرول پہ 55 روپے بڑھایا گیا پہلی دفعہ، اور پاکستانی عوام کے ڈاکہ کی جیب پہ انہوں نے ڈاکہ مارا. تو CM افریدی صاحب نے پریس کانفرنس کی، ہم نے یہ سبسڈی موٹر سائیکل سواروں کو دی، اور کسانوں پہ بھی یہ بوجھ خیبر پختونخوا حکومت اٹھا رہی ہے. اسی ہمارے سٹیپس کو فیڈرل حکومت نے بھی کاپی کیا، سندھ حکومت نے بھی کاپی کیا. ہمیں خوشی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں خوشی ہے، کاپی کیا ہے، آپ نے ہمیں خوشی ہے. ہم نے یہ فلیگ شپ پروگرام دیا تھا سبسڈی والا، کسانوں پہ سبسڈی، بائکوں والوں پہ سبسڈی، آپ نے یہ کاپی کیا. ابھی آپ نے ان کی پچھلے دنوں ایک ایشو جو ساری دنیا نے دیکھا، ان کی جو رقوم کی ترسیل اور تقسیم تھی، اس میں آپ خود دیکھ لیں. انہوں نے ہمیں اب بتانا ہے کہ گورننس کیسے کرنی ہے، یا انہوں نے ہمیں بتانا ہے ایک ثبوت معذرت کے ساتھ. اچھا وہ جو میری بات، انہوں نے بتانا ہے کہ کیسے حکومت چلانی ہے. اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف قرارداد لانی ہے، لے کے آئی. ان کی حیثیت ہی نہیں ہے ہاں قرارداد آپ لانے نے، کی. یس آپ نے مجھے یاد کرا دیا. آپ نے خان صاحب کے ٹویٹر سے آپ نے ٹویٹ کرنا تھا ایکس سے، آپ نے کیا، آپ نے کیا نہیں شفیع بھائی، آپ نے کیا. آپ مجھے بتائیں، آپ لے کے ٹویٹ آ جائیں. میں کل منڈے والے دن ہمارا سیشن ہے، میں آپ سے، آپ کو پھر میں کہتی ہوں، آپ قرارداد میں لے کر جاتی ہوں اسرائیل کے خلاف، کیوں نہیں لے کے جائیں گے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. آپ مذہب، سیاست میں مذہب کارڈ مت کھیلا کریں. آپ نے مدینہ کی ریاست کا بڑا مذاق اڑایا معذرت کے ساتھ، اور یہ اپنے بول کو پکڑے ہوئے ہیں. آپ پلیز سیاست میں مذہب کارڈ استعمال نہ کریں. آپ نے اور لوگوں کے، آپ کو عادت ہوگی، میں شمائلہ رانا ہوں، میں محنت کر کے یہاں تک پہنچی ہوں، گراس روٹ لیول سے آئی ہوں، اور میں سفارشی اور چٹ کلچر نہیں ہوں. آپ مجھے بتائیں، میں لے کے جاؤں گی، میں لے کے جاتی ہوں زیدی صاحب اسمبلی کے اندر، میں قرارداد پیش کرتی ہوں اسرائیل کے خلاف. میری سیاست رہے نہ رہے مجھے چھوڑیں، لیکن میں، آپ یہ بتائیں. ہاں میں لاؤں گی. آپ ٹویٹر پہ وہ کہہ رہی ہیں لائیں گی، وہ کہہ رہی ہیں لائیں گی. میں تو آپ کو پوری دنیا، میں تو سب کے سامنے وہ کہہ رہی ہیں. آپ ایک ان کے اسرائیل یہودی لابی کے خلاف منڈے والے دن وہ کہہ رہی ہیں. نہیں، میں نے کہا دیکھیں، ایک پروگرام میں یہ میرے ساتھ پروگرام کر رہے تھے، میں نے کہا جی آپ اسرائیل کے خلاف خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکس اکاؤنٹ ہے اسے ٹویٹ کر دیں، اور آپ ٹویٹ کر دیں، میں اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لے کے آ جاؤں گی. آپ حامی بھر لیں، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. میں تیاری کروں منڈے کو پھر قرارداد بتا دیں. بتائیں جی شفیع صاحب. کمبر صاحب، میں آپ کو ایک اسکرین شاٹ شیئر کر رہا ہوں جس پہ خان صاحب نے 31 ٹویٹس فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کیے ہیں. اگر ان کو نئی ٹویٹ چاہیے تو یہ جو خوف زدہ ہے عمران خان صاحب سے، ملاقاتیں کھولیں، ملاقاتیں ہونے دیں، کھل جائیں گی، آ جائے گی. یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے اور عدالت ڈیسائیڈ کر دے گی. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. تینوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. اینڈ ناؤ وی ول ڈسکس دا انٹرنیشنل پالیٹکس. ٹرمپ کا جو چائنا کا دورہ ہے اس پہ بات کرتے ہیں. عباس عراقچی صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے، اور اس کے ساتھ پھر
مودی کا جو UAE کا وزٹ ہے یہ بھی ڈسکس کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.